जज्बात में याकूतपुरा की धूम है, और याकूतपुरा में इस याकूत की धूम है जिसके आते ही हॉल तालियों से गूंज उठता है। मुत्तकी परहेजगार का लिबास और अंदर से शौक से मुत्तकी, जो दामन निचोड़ लें तो हम जैसे फरिश्ते उर्दू कर लेते हैं। उनकी तबीयत अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि एक से सैर हो ही नहीं सकते, इसीलिए उनका शब्द कलम एक साथ उर्दू, फारसी और अरबी में यकसा लौलानियाँ दिखाता है। खुश तवई और खुश फिक्री के सबूत में 6 तसानीफ पेश की जा सकती हैं। बाकी आप खुद मुलाहिजा फरमाएं। ठहरे हुए लहजे में है गंगा की रवानी, अल्फाज की बंदिश में है गंगा की रवानी, अल्लाह के मौसूफ की रंगीन बयानी, हर लफ्ज़ है गुलदस्ता गुलजार मानी। डॉक्टर अब्बास थोड़ा माइक के ना हो, माइक से मेरे मजमून का अनुमान है, हमने लोड़ी शिकर का इंटरव्यू लिया, ये मेरे मजमून का अनुमान है। बस क्या है कि यूँ तो हमने कई एक हजरात का इंटरव्यू लिया है, मसलन अदीब, शायर, निज़ामिगार, सियासतदान, तारीख़दान और साइंसदान वगैरह। थोड़ा माइक क्या दे लेकिन अब तक किसी रौड़ी शीटर का इंटरव्यू नहीं लिया था, इसलिए सच्चे का बोलबाला चैनल के डायरेक्टर साहब से हमने साफ साफ कह दिया कि हम किसी रौड़ी शीटर का इंटरव्यू नहीं लेंगे। उनके नाम ही ऐसे होते हैं कि बिला वजह डर का माहौल पैदा हो जाता है। ये भी कोई नाम है चांद खान चरपटा, शकीर अली उस्ताद, शमसु भूसा और वाहिद नबी, और यूँ भी रोड़ियों का कोई भरोसा नहीं। ऐसी वैसी बात हो गई तो बातों से लाखों तक पहुंच जाती है। हम बातों के आदमी हैं, लाखों के नहीं, और हम इस उम्र में रोड़ी शीटर को उनका इंटरव्यू लेकर उन्हें रूहानी तकलीफ देना नहीं चाहते, क्योंकि जो उन्हें रूहानी तकलीफ देता है वो जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। और अब हमारा जिस्म इस लायक भी नहीं रहा कि किसी किस्म की जिस्मानी तकलीफ सह सकें। और फिर आपके स्टूडियो में कुछ सेहतमंद लोग भी तो नहीं हैं जो आले वक्तों में हमारे काम आ सकें। हमने सुना है कि शेर खान मारूफ शेरू बहुत खतरनाक आदमी है और उसे गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है, और जब उसे गुस्सा आता है तो फिर वो हमारी क्या सुनेगा, अपनी भी नहीं सुनता। डायरेक्टर साहब ने दिलासा दिया कि जब रोड़ी शीटर अपनी सजा काट लेता है तो फिर गला वगैरह नहीं काटता। अब तो शेरू इतना शरीफ हो गया है कि इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। कहने लगे कि फिर गला वगैरह नहीं काटता। अब तो शेरू इतना शरीफ हो गया है कि इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, और आप तो जानते हैं कि इलेक्शन में सिर्फ शरीफ लोग ही खड़े होते हैं। ये और बात है कि जो उनके मुकाबिल खड़े होने की कोशिश करता है इलेक्शन में तो क्या खड़ा हो सके, अपने पाँव पर भी खड़ा नहीं हो सकता। हमने फिर इनकार किया तो कहने लगे कि इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप इससे तंज़िया गुफ्तगू मत करें। लोग आपकी तंज़िया गुफ्तगू को बर्दाश्त करते हैं और दोस्ती भी रखते हैं, इससे ही उम्मीद मत रखें। वो अदब दोस्त नहीं, गज़ब दोस्त है। बस उसे दायरे अदब से खींच कर दायरे गज़ब में मत लाएंगे। हमने डायरेक्टर साहब से पूछा कि आपके ऑफिस में फ़र्स्ट एड का डब्बा तो होगा जो अक्सर बस में होता है और जिस पर लाल हरफों में फ़र्स्ट एड लिखा होता है। मुस्कुरा कर कहने लगे हमारे ऑफिस में इस डब्बे का क्या काम। हमने मज़ीद तसल्ली के लिए पूछा कि आपके ऑफिस से दवाखाना कितनी दूर है। कहने लगे यही कोई 2-3 किलोमीटर, लेकिन आपको घबराने की मतलब ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। फिर न जाने क्या सोचते हुए कहने लगे कि अगर ऐसी वैसी बात हो भी जाए तो मैं 100 नंबर डायल कर दूंगा,
پھر پولیس والے آ کر آپ کو سنبھال لیں گے. ہم نے کہا شیرو کو. کہنے لگے وہ روڈی شیٹر ہے, وہ پولیس والوں کو سنبھال لیتا ہے. ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب میں اس انٹرویو کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روڑی بھی انسان ہوتے ہیں, وقت انہیں انسان سے روڑی بنا دیتا ہے. ہمیں انٹرویو لینے پر آمادہ کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے مزید کہا کہ شیر خان المعروف بے شیرو آپ کو اچھی طرح جانتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ اس کا انٹرویو لیں گے تو وہ ضرور انٹرویو دے گا. ہم نے سوچا یہ بھی ایک ہی رہی, یعنی اب ہمیں گنڈوں کا, لوفروں, بدماشوں اور اوباش لوگ بھی جاننے لگے ہیں. کہنے لگے اور پھر میں اس انٹرویو کا معاوضہ اتنا دوں گا کہ آپ باہر کا مشاعرہ پڑھ کر بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. ڈائریکٹر کی اس بات پر ہم تھوڑے تھوڑے راضی ہو گئے کہ چیزیں کے بے طلب آئے تاج خداست. شیرو کو دیکھتے ہی ہماری بھیگی بن گئی. ایسا معلوم ہوا کہ چراغ لگڑے بغیر ہی کوئی جینا بیٹھا ہے. موصوف کو 2 حصوں میں دیکھنا پڑتا تھا, پہلے اوپر کا حصہ اور پھر بعد میں نیچے کا حصہ. پرانے وقتوں کے مرحوم شیخ مختار یاد آ گئے. وہی چرپٹوں سے منور چہرہ, سامنے کے دونوں دانت دوسرے دانتوں سے 2 قدم آگے. چہرے کے رنگ و روغن پر کالی رات ماتم کرنا, آنکھوں میں شعلے اور رام گڑھ کے شعلے. دولت اور دولت مندوں کو ٹٹولتی ہوئی آنکھیں, حرص و ہوس سے مزین نگاہیں, شرٹ کے اوپر کا بٹن کھلا ہوا, مضبوط ہاتھ پاؤں, مٹھی بھر کلائی. سانسوں کا یہ عالم تھا کہ گرم بھاپ کے مرغولے فقیر تک پہنچ رہے تھے. ہم سوچنے لگے کہ ہوائے دہن کا جب یہ عالم ہے تو موصوف جس نازک سی کرسی پر براجمان ہے, پتہ نہیں اس کرسی کا کیا عالم ہوا ہوگا. تنی ہوئی زبردست مونچھیں جن پر جانبین 2 لیمو بآسانی ٹکائے جا سکتے تھے. ہم نے غور کیا گلے کا دائرہ 3 ہاتھ اور سینے کا دائرہ 13 ہاتھ تھا. حضرت کی کمر کیا تھی؟ نواب کالے خان کی ڈیوڑی تھی, اور ڈیوڑی کا آنگن اب آج ثلاثہ کہہ رہے تھے کہ اس تاریخی آنگن میں بچے فٹ بال کھیل سکتے ہیں. ہم نے کہا حضرت مائک لگا لیجئے. ہم خود لگاتے, لیکن ہمارا ہاتھ اتنی اوپر نہیں پہنچ سکتا. یہ ہمارا ہاتھ ہے, قانون کا ہاتھ نہیں. یہ ہمارا ہاتھ ہے, قانون کا ہاتھ نہیں. یہ سن کر شیرو نے ایک ادب قہقہہ فرمایا. پان کی سرخی سے سرخ اوبڑ گابڑ دانت پھیلے ہوئے مسوڑے, بھیانک جبڑا اور بلیک ہول نما حلق آیا راج بیاں تھا. چمن میں بہار آ گئی, ہر طرف پھول کھلنے لگے. زرد قوام اور گٹکے کی خوشبو سے اسٹوڈیو مہک اٹھا. ہم نے پوچھا قبلہ آپ کا نام؟ زوردار آواز میں مونچھوں پر تاؤ دے کر فرمایا شیر خان. والد بزرگوار بولے شمشیر خان. ہم نے سوچ ہی لیا ہما خاندان آفتابس. دادا حضرت بولے شہدیر خان کان بھری. ہم نے کہا یہ کان بھری کیا ہے؟ تو خوش ہو کر کہنے لگے دادا حضرت جب بھی کسی کو مارتے تو کان پر ہی مارتے تھے, جسے عرف عام میں کان بھری کہتے ہیں. ہمارے دادا کی کان بھریوں کی بدولت ہی شہر میں ENT ہاسپٹل قائم ہوا. کہنے لگے ہمارے دادا کی کان بھیریوں کی بدولت ہی شہر میں ENT ہسپتال قائم ہوا تھا. ہم نے پوچھا آپ کتنے دنوں سے روڈ شیٹر ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کب سے آپ اس عہدے جلیلہ پر فائز ہیں؟ مسکرا کر کہنے لگے یہی کوئی 25 برس ہو گئے. ہم نے مسکرا کر کہا کہ ماشاءاللہ سلور جوبلی کے مبارک ایام ہیں. یہ سن کر مسکرا تو کیا, لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ اندر ہی اندر وہ برہمی کو انگیز کر رہے تھے. ہم جانتے ہیں کہ بعض عہدے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بیان خود صاحب عہدے کو پسند نہیں آتا. مثلا حجام کو حجام کہنا حجام کو پسند نہیں آتا, خصاب کو خصاب کہنا خصاب کو پسند نہیں آتا. اسی طرح روڑی شیٹر کو روڑی شیٹر کہنا روڑی شیٹر کو پسند نہیں آتا. فی زمانہ کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں جنہیں ڈاکٹر کہنا ہمیں پسند نہیں آتا.
ابھی زمانہ کچھ ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہیں ڈاکٹر کہنا ہمیں پسند نہیں آتا، جو سراپا مسیحا ہونے کی بجائے سراپا مرثیہ ہوتے ہیں۔ ان ڈاکٹروں کے سینوں میں دل نہیں ہوتا، ایک تالا ہوتا ہے جو حرص کی کنجی سے کھلتا ہے اور بے مروتی کی چابی سے بند ہوتا ہے۔ ہم نے سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کیا صحیح ہے کہ آپ لوگوں کی بگڑی کو مزید بگاڑنے کے علاوہ بناتے بھی ہیں؟ کہتے ہیں جو کام پولیس تھانوں میں نہیں ہوتا وہ آپ کے اس تھانوں میں پلک جھپکتے میں ہو جاتا ہے۔ اس پر روڈی شیٹر نے ایک زبردست کہا لگایا اور کہنے لگا کہ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ نے یہ ضرور پڑھا ہوگا کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ ایک گنڈا آپ کے مکان پر قبضہ کر لیتا ہے اور آپ کے ذاتی مکان کے جعلی کاغذات بنا لیتا ہے اور اسے بیچنے کی فکر میں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ پولیس میں جاتے ہیں تو آپ کے دو نقصان ہیں۔ ایک یہ کہ پولیس والے آپ کے مقبوضہ مکان کو غنڈے سے مفت میں واپس نہیں دلوائیں گے، رشوت کے نام پر آپ سے اتنا لیں گے کہ اتنے میں آپ خود ایک مکان خرید سکتے ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ آپ کا مزید وہ دشمن بن جائے گا اور پھر ایک مقررہ مدت تک آپ کو آتے جاتے اس کی دشمنی جھیلنی ہوگی۔ ان پریشانیوں کا حل ہمارے پاس ہے، ہم مانواڑی کرواتے ہیں، ہم روڑی شیٹر آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، اسی لیے تو لوگ ہمیں بھائی کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی لیے تو لوگ ہمیں بھائی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھائی کا حکم خدا رسیدہ پیر و مرشد کے حکم سے کم نہیں ہوتا۔ غلطی کرنے پر خدا معاف کر دے گا لیکن بھائی معاف نہیں کرتا۔ عدالت بہت مشکل سے موت کی سزا سناتی ہے، بھائی نہایت آسانی سے موت کی سزا سنا دیتا ہے۔ جو مقدمات صدیوں میں نہیں طے پا رہے وہ ہمارے ہاں لمحوں میں طے ہو جاتے ہیں۔ ہم نہایت کفایت میں آپ کا کام کرتے ہیں، ادھر آپ نے ہمیں روپیہ دیا اور ادھر آپ کا مکان آپ کا ہو گیا۔ کبھی کبھی دل دماغ کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں بھی چلانا پڑتا ہے، ہم لوگ اسی کی تو روٹی کھاتے ہیں۔ روڑی نے ہماری طرف شرارتاً دیکھ کر کہا آپ نے تو قلم چلا کر بھی روٹی نہیں کمائی، ہم ہاتھ پاؤں چلا کر روٹی کمائیں۔ آپ بھی خوش، وہ گنڈا بھی خوش۔ ہاں البتہ پولیس والے خوش نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے پیٹ پر لات ماری ہے۔ دور حاضر میں جب قرآن پڑھ کر لوگ ایک دوسرے کے پیٹ پر لات مار رہے ہیں، ہم نے تو بولتا فائدہ تک نہیں۔ کہنے لگا کہ دور حاضر میں جب قرآن پڑھ کر لوگ ایک دوسرے کے پیٹ پر لات مار رہے ہیں، ہم نے تو بولتا فائدہ تک نہیں پڑا، ہمیں پیٹ پر لات مارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ کبھی کبھی ہم قصور پر پیٹ کے نیچے بھی لات مار دیا کرتے ہیں، پیٹ کے نیچے بھی لات مار دیا کرتے ہیں، جس کے سبب وہ مدتوں سیدھا نہیں چل سکتا اور بیچ کی آواز میں بولتا۔ آپ کے بھی تو پیٹ پر لات مار کے ایک صوفی نژاد نے اپنی لاہیت کو ثبوت کیا تھا۔ کیا کر لیا آپ نے اس کا؟ یقیناً آپ نے بد دعا دی ہوگی، آپ ایک کمزور آدمی ہیں، بد دعا دینے کے علاوہ آپ کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن رشیا کی توپوں میں کیڑ پڑنے کی بد دعا دینے سے یوکرین فتح نہیں ہوگا۔ اسے بد دعاؤں کی نہیں توپوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ہماری خدمات حاصل کی ہوتی تو آج آپ بھی پروفیسر ہوتے، پھر ڈین ہوتے اور اس کے بعد اپنی نااہلی کے باوجود وائس چانسلر ہوتے۔ کم وقت نے ہمیں خوش کرتے کرتے نااہلی کا تانا بھی دے دیا۔ کہنے لگا ویسے تو آپ فلموں کے بہت شوقین ہیں، آپ نے فلم ترشول تو ضرور دیکھی ہوگی۔ سنجیو کمار کی مقبوضہ جائیداد واپس دلانے عدالت ناکام رہتی ہے اور امیتابھ بچن ہاتھ پاؤں چلا کر منٹوں میں وہ جائیداد خالی کرا دیتا ہے۔ یا تو گنڈوں سے بڑھ کر طاقتور ہو جائیے یا گنڈوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیجیے، اسی میں ہمارا تمہارا اور سارے سماج کا بھلا ہے۔ اگر تاناشاہ طاقتور ہوتے تو عالمگیر انہیں باندھ کر کیوں اورنگ آباد لے جاتے اور سلطنت قطب شاہی سلطنت مغلیہ کا حصہ کیوں قرار پاتی؟ ہم نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے اور خون کے پیاسے ہو کر جہاں موقع ملے دن دہاڑے قتل فرما دیتے ہیں؟ کہنے لگا جب ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے تو پھر ایک محلے میں 2 روڑی کیسے ہو سکتے ہیں؟
جیسے ایک سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے، بے عین ہی ایک محلے میں ایک ہی روڑی ہوگا۔ فرمایا کہ جب کوئی دوسرا ہمارا مقام لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ہم تحت دیکھ کرنا گویا ہم پر واجب ہے۔ ہم نے کہا استاد بادشاہ کہاں اور روڑی کہاں؟ ارشاد فرمایا کہ بادشاہ لوگ اور ہم لوگ میں زیادہ کوئی فرق نہیں، وہ بھی زمین کے لیے جنگ کرتے ہیں، ہم بھی زمین کے لیے ہی جنگ کرتے ہیں۔ وہ ملک پر قبضہ کر لے تو بادشاہ اور ہم مکان پر قبضہ کر لیں تو روڑی۔ اس بات پر ہم خدرے تل ملا اٹھے، اس بات پر ہم خدرے تل ملا اٹھے کیونکہ بات سچی ہے مگر بات ہے رسوائی کی والا معاملہ تھا۔ ہم نے ضبط کیا اور مسکرا دیا کیونکہ بعض موقعوں پر جب ضبط کرنا مشکل ہوتا ہے تو مسکرانا ہی پڑتا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کن لوگوں کی جائیداد پر قبضہ فرماتے ہیں؟ کہنے لگا ڈاکٹر میں صرف ان لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کرتا ہوں جو اپنی افتادہ جائیداد سے لاپرواہی برتتے ہوئے عیش کوشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو زمین افتادہ اور بے نشان ہوتی ہے، جس سے مالک بیگانہ احوال ہوتا ہے، تو میں اس زمین پر پاس کی نگاہ رکھتا ہوں اور پھر موقع ملتے ہی اس کے جعلی کاغذات بنا کر اسفل تباہ اور رشوت پسند عہدیداروں سے تعاون حاصل کرتے ہوئے نہایت سستی قیمت میں پلاٹنگ شروع کر دیتا ہوں۔ پلک جھپکتے میں محلہ کا محلہ آباد ہو جاتا ہے۔ بلدیہ کی چشم کوشش کے سبب فلک بوس عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ جب محلہ آباد ہوتا ہے تو کچھ دیندار لوگ وہاں مسجد کی بھی تعمیر کر لیتے ہیں اور مکروہ فضا میں مسحور اذانیں گونجنے لگتی ہیں۔ میں دل ہی دل میں سوچتا ہوں کہ لوگ کتنے نادان ہیں، حرام زمین پر شکر کے سکتے بجا رہا ہے۔ ایک مدت گزر جاتی ہے، جب کہیں مالک کو ہوش آتا ہے اس وقت تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر آپ تو جانتے ہی ہیں کہ بیماری کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو موت یقینی ہے۔ ہم نے پوچھا سنا گیا ہے کہ آپ بھی ملاؤں لیڈروں کی طرح ایک سے زائد شادیاں کی ہیں؟ آنکھ مار کر کہنے لگا اس فہرست نگار بھی آتے ہیں۔ ویسے میں ایک شریف آدمی ہوں، ایک ہی شادی کی ہے۔ ہم نے انٹرویو کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا کہ جیل جانے پر آپ کو شرمندگی تو ہوتی ہوگی؟ کہنے لگا جب نامور شعراء اور صاحب عزت ادبا جیل جا کر شرمندہ نہیں ہوتے تو مجھے کیوں شرم آنے لگی؟ البتہ مجھے دیکھ کر خود شرم کو شرم آ جاتی ہے۔ جب شعراء اور ادبا کو اس نے آڑے ہاتھوں لیا تو ہم سے رہا نہ گیا اور ہم نے سوال کیا، سنا ہے کہ CCS میں کئی دفعہ آپ کو اعزازات و اکرامات سے نوازا گیا ہے۔ کہنے لگے بعض وقت قوم کی بھلائی کی خاطر وہاں مجھے بلوا کر مشورے وغیرہ لیے جاتے ہیں کیونکہ میں سفید پوشوں کے کالے کرتوت سے واقف ہوتا ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ سنا گیا ہے کہ وہاں آپ کی کچھ فلک شکاف چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ ہمارے سوال پر وہ خدرے جھنجھلا اٹھا، کہنے لگا ہاں قوم و ملت کا غم دیکھ کر مجھے رونا آ جاتا ہے اور یوں میرے منہ سے درد انگیز چیخیں برآمد ہوتی ہیں۔ گڑ بڑھا کر ہم نے شیرو سے اسی قبیل کا آخری سوال پوچھا جو ہمیں شاید نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ ہم نے پوچھا سنا ہے کہ آپ جب پولیس کے ہتھے چڑھتے ہیں تو کسی اور جگہ نہیں چڑھ سکتے، مثلا کرسی، دیوار اور درخت وغیرہ۔ چڑھنے کے ذکر کے ساتھ ہی اس کا پارا چڑھ گیا۔ کہنے لگا کیا دماغ خراب کرنے کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے سنبھل کر کہا نہیں، ہم کہہ رہے تھے کہ جب آپ کو پولیس والے مسل پر بٹھاتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت درد ہوتا ہوگا۔ اتنا سنتے ہی وہ کھڑا ہو کر بولا بتاؤ کہاں تک؟ ہم نے سنبھل کر کہا نہیں، ہم کہہ رہے تھے کہ جب آپ کو پولیس والے مسل پر بٹھاتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت درد ہوتا ہوگا۔ اتنا سنتے ہی وہ کھڑا ہو گیا، بولا بتاؤں کہاں درد ہوتا ہے؟ اور ایک بتاؤں؟ یہ کہتے کہتے شیرو نے پہلے اپنا مائکروفون نکالا اور پھر آگے بڑھ کر ہمارا مائکروفون نکال پھینکا اور پھر ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی۔ اس کے بعد چراغوں میں روشنی لگی۔ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ جب ہم کچھ دنوں بعد دواخانے سے باہر نکلے تو ہمارے ہاتھ میں مونچھ، پاؤں میں لنگ، کمر میں درد، دونوں گھٹنے سوجے ہوئے تھے، کونیاں مجروح تھی، ناک کھل کر گلگلا ہو گئی تھی۔ ہماری دونوں آنکھیں امیتابھ بچن کی آنکھوں کی طرح اپنے زاویوں سے ہٹ گئی تھیں۔ سامنے کے دو دانت ہندوستان کی معیشت کا نقشہ پیش کر رہے سر میں کافی مقامات پر گومڑوں کا ظہور ہونے لگا تھا۔
इस इंटरव्यू के बाद हमने तय कर लिया है कि अब हम किसी रोड़ी शीटर का तो दूर की बात है, हम किसी का भी इंटरव्यू नहीं लेंगे। शुक्रिया। चलिए आप लोग जाग तो गए।